बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस एपिसोड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करने वाला हूँ। देखिए, फितनों से बचने के लिए हमने बहुत से सॉल्यूशंस पे गौर किया और मैंने आपको बताया कि अगर आपने फितनों से बचना है तो आपको अपनी बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी हर लिहाज से। तो एक और एस्पेक्ट फितनों से बचने का हमारी डाइट है, और बहुत से लोग हैरान होंगे कि डाइट का फितनों से बचने का क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं, वो चीज़ अंदर जाकर डाइजेशन होकर केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें और हम अपने आप को ऐसी डाइट दें जो डाइट हमें डिज़ायर पैदा ना करे, टेम्पटेशंस पैदा ना करे। बहुत से लोग टेम्पटेशंस के आगे मजबूर होते हैं, फिसल जाते हैं फितनों के हाथों मजबूर होकर। क्या वजह है? क्योंकि उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डिज़ायर को भड़काती हैं, यानी टेम्पटेशंस उनकी अराइज होती हैं। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास बैलेंस डाइट लें, और इसके लिए बेहतरीन जो आपके लिए रहनुमाई है वो सुन्नत में है। मैं आपको चंद एक इंशाल्लाह टिप्स दूंगा जो सुन्ना डाइट है, जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ खुद भी ट्राई करूँ, और मुझे बहुत हेल्प आउट किया है उस चीज़ ने। नंबर 1, तलबीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि तलबीना में बेशक गम का इलाज है, डिमोटिवेशन का इलाज है। तलबीना बेसिकली क्या होता है? जौ का दलिया है, उसमें खजूर का पेस्ट है, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट से, और उसको दूध में मिक्स करके, शहद में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। बेहतरीन ग़िज़ा है, फाइब्रस है, इसमें गम का इलाज है, सुन्नत है, वो अलग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और इट कर्ब्स योर डिज़ायर्स, टेम्पटेशन को कम करती है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको एनर्जी लेवल भी मिलेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा, और ये ठंडी चीज़ होती है। ये खाकर इंसान एनर्जी भी लेता है, और ज़ाहिर है कि उसको टेम्पटेशंस भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। जबकि गर्म ग़िज़ा जो है डेफिनेटली उसका ताल्लुक़ है हमारी डिज़ायर से, हमारी नफसानी ख्वाहिशात के साथ। और जो डाइट प्रूवन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, शहद, स्पेशली गर्म पानी में शहद मिक्स करके अगर पिया जाए तो इससे भी डिज़ायर बहुत कंट्रोल होती है। और शहद डायरेक्ट हमारी शरियानियों में जाता है, हमारी वेन्स में जाता है, ब्लड को साफ़ करता है, और जितना हमारा ब्लड टॉक्सिन से पाक होगा डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर को चीज़ अफेक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो सुबह निहार मुँह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिया जाए, इससे वेट भी रिड्यूस होता है, आपके फैट्स भी कट होते हैं। तो ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये भी। फिर अजवा खजूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाता है तो उस पर काला जादू नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक का इसमें इलाज है। और इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, आपको एनर्जी आएगी, अगेन आपका ब्लड जो है उसके टॉक्सिन जो है वो साफ़ होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को क्यूकम्बर में मिक्स करके खाया करते थे, खीरे में मिक्स करके खाया करते थे। ये भी बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म भी होती है, तो क्यूकम्बर उसकी तासीर जो है वो ज़ाहिर है कि ठंडी है। क्यूकम्बर से मुराद है यानी खीरा, तो उसको मिक्स करके भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाया करते हैं। इसके अलावा बेहतरीन ग़िज़ा जिसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्राइड चीज़ों को, क्योंकि ऑयली चीज़ें इंसान के फ़ैट्स को ग्रो करती हैं, और फैट्स का ताल्लुक़ ज़ाहिर है मोटापे से है, और इंसान जब मोटापे की तरफ जाता है तो सुस्त होता है, और सुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक़ है गुनाह से। जो इंसान सुस्त होता है, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कमरे में पड़ा रहेगा, और फितने का शिकार हो जाएगा। तो फैट्स को हमने रिड्यूस करना है जितना हम रिड्यूस कर सकें। तो ऑयली चीज़ें, शुगर, ये जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी, यकीन कीजिए जो प्रोसेस शुगर है इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है कि जहर है, दिस इज़ पॉइज़न, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कोका कोला, पेप्सी, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, एक तो ये डोपामीन देती हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक केमिकल, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था पिछली एपिसोड्स में। दूसरा, इनमें शुगर है, इनमें ग्लूकोज है,
वो शुगर जाके ग्लूकोज बनती है, डायरेक्ट जो है वो मोटापा इंक्रीज करती है, पेट पे लगती है जाके। तो हर फिजी ड्रिंक को भी हमें अपनी रूटीन से निकालना होगा। नेचुरल जूसेस की तरफ आना पड़ेगा जिसका हमें फ़ायदा भी हो, मिल्क शेक्स की तरफ आना पड़ेगा। हर डब्बे की खुराक को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि वो अननेचुरल है। ऑर्गेनिक साइड पे आपको आना पड़ेगा। देसी अंडे हो गए, देसी मुर्गी हो गई, और मटन है, ज़बरदस्त है, फ़िश बहुत अच्छी डाइट है, और बॉयल्ड और स्टीम्ड चीज़ें वो हमें अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, और तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। अब आप हैरान होंगे कि इन सब का ताल्लुक़ क्या है फितने के दौर से। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डाइट हमारे केमिकल्स जाके बनाती है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है डाइट। किसी ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो मेरी बात समझ जाएंगे। इसलिए आप सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाइट तक की रहनुमाई की कि हमने डाइट कौन सी खानी है, हमने कौन सी ग़िज़ा लेनी है, हमने पाकीज़ा ग़िज़ा लेनी है, वगैरह वगैरह। तो डाइट के अलावा आपकी रूटीन में मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। और मैंने जैसे शुगर का जिक्र किया, शुगर को रिप्लेस करना है आपने गुड़ से, यानी शक्कर से, गुड़ से, क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड शुगर है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और प्रोसेस्ड मीट या जो प्रोसेस्ड मिल्क है, इट हैज़ इट्स हार्म्स, ऑल्दो कुछ मिल्क जो है उसके ब्रांड अच्छे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स दे हैव देयर हार्म्स। और ये जो प्रोसेस्ड जूस होता है, आप कभी डब्बे के पीछे पढ़कर तो देखिए कि इसमें 21 से 24% नेचुरल जूस होता है, बाकी सब केमिकल होता है। और हम बड़े शौक़ से अपने बच्चों को पिलाते हैं, और उसके बहुत से असरात हैं हमारी बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे। जितनी शुगर एक बंदा लेगा वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि शुगर डोपामीन देती है डायरेक्ट, और आपके एड्रेनालीन को, आपको एड्रेनालीन रश देती है, यानी आप जोश में आते हैं शुगर खा के। ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, उनकी शुगर कम करें, उनकी मीठी चीज़ों को कम करें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो लिहाजा अगर हमने फितनों से बचना है, हमें अपनी डाइट भी बहुत देख के लेनी, हमें हर उस चीज़ को रेजिस्ट करना है जो हमें लगती तो बहुत मज़े की है। और जो शख्स डाइट को रेजिस्ट करना सीख गया, भूख को रेजिस्ट करना सीख गया, वो हर ख्वाहिश को इंशाल्लाह रेजिस्ट करना सीख जाएगा। और इसके साथ अपने खाने के औकात को देखिए। खाने के औकात से क्या मुराद है? इंसान को चाहिए कि वक्त पे खाना खाएं, अपने खाने के रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, बेहतरीन नाश्ता लें, अच्छा एनर्जेटिक फाइब्रस डाइट लें, दोपहर को मुनासिब खाएं, और सबसे बेहतरीन डाइट दोपहर के वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे जो आपको एनर्जी भी देगी, आपकी उसकी तासीर भी ठंडी होगी और फ़ौरन से हज़म भी हो जाएगी, वो फ्रूट्स हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी ये बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप बड़ा फिट देखते हैं, आपका क्या ख्याल है? दोपहर को पिज़्ज़ा खाते हैं, या ये दोपहर को जो है वो कढ़ाई गोश्त खाते हैं, ये दोपहर को सैलड्स खाते हैं, या ये दोपहर को फ्रूट्स खाते हैं? और फ्रूट आप जितने मर्ज़ी खाएं, फ्रूट चाट खाएं, आप जो है वो सैलड का पूरा बाउल खाएं, मज़े मज़े के उसमें वेजिटेबल्स डालें, आप देखेंगे कि एक तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपका ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, आपकी डिज़ायर बहुत कम हो जाएगी, आपकी टेम्पटेशंस बहुत कम हो जाएंगी, आप हल्का हल्का फील करना शुरू करेंगे। तो दोपहर में जो बेस्ट डाइट है मैं समझता हूँ कि फ्रूट है और सैलड है, और साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें, प्रोटीन शेक ले लें, मतलब कि अपना बनाया प्रोटीन शेक, खजूर का शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, वट एवर यू वांट, आलमंड्स ऐड करके, बादाम ऐड करके। और इसी तरह शाम को डाइट ज़रा कम रखें, शाम को कोशिश करें कोई स्टीम्ड चीज़ खाएं। तो ये रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, सुबह दोपहर शाम को वक्त पे खाना खाना, और इसके साथ कोई एक्सरसाइज मस्ट है। पुशअप्स हो जाए, या जिम जाकर जो है वो डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग करता है, पुशअप्स निकालता है, उससे उसका स्टेमिना बिल्ड होता है, और जब स्टेमिना बिल्ड होगा तो डिज़ायर से फाइट करने का भी स्टेमिना बिल्ड होगा। डेफिनेटली आपकी सुस्ती जाती रहेगी। या बेस्ट है कि आप रनिंग करना शुरू कर दें, आप जॉगिंग करना शुरू कर दें, वो स्ट्रेस रिलीजर भी है। एक्सरसाइज इज़ प्रूवन टू हैव रिलीज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ मैनी पीपल। It is proven that exercise builds your such chemical. एक्सरसाइज हमारे ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को फाइट करते हैं, जो हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स में डेफिनेटली एंडोर्फिन और सेरोटोनिन शामिल है जो हैप्पीनेस के केमिकल्स हैं। तो इसलिए ये जो सारी रूटीन है
یہ روٹین آٹومیٹکلی وہ بندہ فالو کرے گا جو بہرحال آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے، کسی کی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." اللہ معاف کرے، یعنی اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے۔ یہ اب امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ، یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اور اسی نے فورسیک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی۔ دوسرا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث، اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا۔ تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے، یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے۔ Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present، بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے،
صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سینگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سینگ الحمدللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سینگ لا الہ الا اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، اینڈ سینگ اللہ اکبر از این ایکٹ آف چیریٹی. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں. الحمد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا، یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of dua suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے، یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں. تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک، آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 11 سوا 11 تک غالباً، یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی ہے تو وہ یہ عادت ڈالتی ہے. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، چاش کی نماز، دوحہ کی نماز، یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے. الحمدللہ اللہ نے سعادت دی. حج پہ تھا میں، اور وہاں پہ ظاہر ہے میں نے کافی پڑھا اس بارے میں جانے سے بھی پہلے کہ عرفات کا دن کیسے سپینڈ کریں. تو ظاہر ہے وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات والے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ریز کر کے، میرے خیال ظہر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے ان کے ہاتھ ریز ہی رہے، اور صرف انہوں نے بیچ میں میرے خیال 2 بریکس لیں. ایک بار وہ دودھ پینے کے لیے ان کی وائف نے جو کہا تھا کہ آپ دودھ پی لیں، تاکہ حکمت یہ تھی کہ صحابہ کو یہ نہ لگے کہ روزہ رکھا ہوا، اور ایک بار اور لی تھی. لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاتھ ریز تھے، اور وہ جس انٹینسٹی سے ہمارے نبی دعا کر رہے تھے اس دن صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ریئلسٹکلی تھوڑا سا سوچا کہ یار اتنی دیر تک پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی، لیکن عام انسان اتنی دیر تک دعا کیسے کر سکتا ہے. مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آیا آج کے دور کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا سبحان اللہ کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا. مغرب کی نماز پڑھی میں نے، اور ہم ٹاپ فلور پہ تھے. میرے ساتھ ایک آئی تھنک سوڈانی تھا یا افریقن ہی کسی کنٹری کا بندہ تھا میرے رائٹ پہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ اب مغرب سے عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. تو میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا جانا، رش بہت ہے، یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ وہ بندہ میرے ساتھ، اس نے نا اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور لٹرلی وہ بندہ مغرب سے عشاء دعا کرتا رہا، اور وہ کوئی اپنی پرسنل دعائیں کر رہا تھا اپنی لینگویج میں. شروع میں اس نے ظاہر عربی الفاظ ادا کیے، لیکن اس کے بعد وہ بار بار اللہ کو پکار کے یا اللہ یا اللہ. اور مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں تھوڑی تھوڑی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دعا میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے وٹنس کرایا کہ مانگنے والے سبحان اللہ جن کو لطف آ جائے،
جن کو یہ ایک مزہ چکھ لیں دعا کا اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا، وہ پھر ان کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. تو وہ 1.5 گھنٹہ مغیرہ دعائیں مانگتا رہا. اللہ اکبر. تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ، یہ کیا، یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا، میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. ہاں، حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت، خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، دعا مانگنی ہے، تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض، تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے، پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. بے شک. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا، الرآہ استغنی. بالکل صحیح. کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اور سمجھتے میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے. دعا عبادت ہے. عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے. That's it. That's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر sky is the limit. کیا بات، اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی، یعنی جو ہم نے اس کی غلط، یعنی اس کو غلط سمجھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے. کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی اور پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا، بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا، ضروری تو نہیں ہے عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ضروری مل جائے. میں نے عرفات والے دن بھی مغیرہ یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ واقعی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریز کر کے کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے بھی ٹرائی کیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی مغیرہ بڑی زبردست، کہ جو آپ نے یہ بات کی نا دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے. اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ظاہر کیا چیز ہے مانگنے کے لیے؟ اس میں طلب ہے ہی نہیں، اس میں تو مانگنا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیسٹ دعا، کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا، اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے، تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی. تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک توحید کا اقرار، ایک اپنی عاجزی کا اقرار. اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں. اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ٹھیک ہے نا، صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے.
اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے, اپنی عاجزی کا اقرار ہے. اچھا علی بھائی, اگر آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں نا کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنا کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا, کبھی اللہ توفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تہجد میں نماز پڑھے. جی ہاں, جی ہاں. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو انسان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک ہیبت جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتا میں کیا مانگوں. اور وہ عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, مطلب میرا خود ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ میں بڑا جناب شوق سے ذوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جی میں نے کچھ آج مانگنا ہے, اور ذہن میں بہت سی لمبی لسٹ ہوتی ہے. بس آ جا کے انسان یہی پکار سکتا ہے, اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تیرے سامنے حاضر ہوں, مجھے پتہ نہیں میں کیا مانگوں. یعنی ہم اتنے عاجز ہوتے ہیں. اور وہ عاجزی اور انکساری کو نا انسان واقعی, میں مطلب جیسے آپ نے بات کی نا شیخ انس کی, میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. کہ صحیح معنوں میں جب انسان, تو انسان کو بولنے, انسان کے صرف جذبات ہوتے ہیں ایسی, اور انسان بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, جذبات انسان ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہو نہیں رہے, انسان ہو رہا ہے, اور اس پہ پھر واقعی پھر آدھا پونا گھنٹہ کیا گھنٹوں لگ جاتے ہیں. انسان اس فیلنگ سے باہر نہیں نکل سکتا. اور وہ لذت اور وہ ایک اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اس وقت. میں ایک اور اسکالر کو سن رہا تھا, وہ ماشاء اللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے, کہتے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن, تو بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے یہی پڑھی جانا, ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی, سورہ فاتحہ بار بار پڑھو, تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر, جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں. دیکھیں تہجد کی دعا, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن, لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد ہے, اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر میں ماڈرن ٹرمنالوجی یوز کروں, دس از دا سیکرٹ کوڈ وچ انبیاء ایکچولی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو, توحید کا اقرار کرو. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے, کیونکہ یہ جو بیسٹ اسٹیپ ہے, جو بیسٹ دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے, آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے, آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں, ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں, ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں, زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں, ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے, ان کی دعا آپ دیکھ لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو, اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں, کیونکہ مجھے اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی, کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات, کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے, اور اس کے آداب کیا ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا, آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورۃ الحج, سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا, اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ, وہ ساری دعائیں ایسی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال, بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوڈ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی, یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول